बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं जी। वाशिंगटन में जो विज़िट चल रहा है वो बहुत ही अहम है और अनयूजुअल विज़िट है, क्योंकि जैसे जैसे ये विज़िट कंप्लीट हो रहा है और उसमें जो मुलाकातों की नौइयत है वो काफ़ी संजीदा है और ये गैर मामूली मुलाकातें हैं, गैर मामूली किस्म के इंगेजमेंट्स हैं। मेरी बात हुई वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में कुछ दोस्तों के साथ और उनसे मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश की, तो उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये भारी भरकम जो हमारा आला सतह का अस्करी क़यादत पर मुश्तमिल जो डेलीगेशन है, ये एक हफ़्ते का विज़िट आपको मालूम है। इससे पहले बिलावल भुट्टो थे, वो वापस पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और वहां से अब उन्होंने जाना है, यूरोप का विज़िट करना है, जर्मनी का विज़िट करना है। अक्टूबर के नेक्स्ट वीक से उनका ये अगला विज़िट होगा। तो वहाँ पे उनकी भी, बिलावल भुट्टो की भी एंगेजमेंट्स काफ़ी रहीं। उनकी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी हुई। तो हमारा जो अस्करी क़यादत है, उनकी भी मुलाकातें वहाँ पे हो रही हैं। UN के जो मिलिट्री एडवाइज़र उनसे हो चुकी है, वज़ीर दिफ़ा से हो चुकी है। फिर एक इत्तला के मुताबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। कुछ एंगेजमेंट्स वाशिंगटन में हुई हैं, कुछ न्यूयॉर्क में हुई हैं, लेकिन ये जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे डिस्कस और मुलाकातें जिस तरीके से हो रही हैं और जो थिंक टैंक्स के साथ एंगेजमेंट्स हैं, तो ये गैर मामूली किस्म का है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया था कि ये वो कहते हैं ना कि कोई फेयरवेल टाइप नहीं है, बल्कि ये फेयरवेल नहीं है, बल्कि अहम जो एक स्ट्रेटेजिक दो मुल्कों के दरमियान होता है, पेंटागन और हमारी मुसल्लह अफवाज का, हमारे और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एक दिफाई शोबे में और स्ट्रेटेजिक शोबे में जो एक लॉन्ग पीरियड पे जो चल रहा है, 75 साल आपको मतलब रिलेशनशिप भी उसके भी बनाए गए, तो उसी पे क्यास किया जा रहा है। और अब ज़रा थोड़ा सा वो कहते हैं कि ये इस विज़िट के नतीजे में कुछ चीज़ें सामने आएंगी और उसमें ये कोशिश की जा रही है कि एक तो कंटिन्यूटी रहे, पॉलिसी का तसलसल रहे और पॉलिसी के तसलसल से और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में जो रखना पैदा हुआ था वो रखना दोबारा ना हो और दोबारा नहीं होना चाहिए। और ये जो कोऑपरेशन है, ये रिलेशनशिप जो है, ये मजबूत होनी चाहिए। तो जनरल हमीद गुल साहब का ज़माना मुझे याद आ रहा है। उन्होंने ये कहा था कि जनाब, हमारे यहाँ जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं पाकिस्तान में, सियासी और गैर सियासी दोनों मैदानों में, वो उनका ताल्लुक़ वाशिंगटन से ज़रूर होता है। तो इस पे हमीद गुल साहब की गुफ्तगू सोशल मीडिया पे मौजूद है, उनके इंटरव्यूज़, उनके टॉक शोज़ में गुफ्तगू, उनके मीडिया टॉक, सेमिनार से ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, छोटे छोटे पीस। तो बहरहाल तो मुझे लग रहा है कि ये वाक़तन, मैंने पहले भी आपको कहा था कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या सूरत इख्तियार करती है, क्या शक्ल इख्तियार करती है और अगला सियासी मंजरनामा कैसा होगा, इंतखाबात कब होने हैं, नहीं होने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस विज़िट के बाद, जब ये विज़िट ख़त्म होगा, पहुंचेगी मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान में और वहाँ पे जो आगे फिर उसके असरात आना शुरू होंगे, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो अब एक और बात है जी इस विज़िट से हवाले से, क्योंकि ये हो रहा है अदम एतमाद के बाद ये विज़िट हो रहा है, अदम एतमाद हुआ और इस दौरान बहुत सारे जो है गलत फहमियाँ जो थीं वो दूर हो चुकी हैं। किसके दरमियान? वो हो चुकी हैं PTI और अमेरिकी इंतज़ामिया के दरमियान। एक ब्रिज बन चुका है, वो भी अपनी जगह पे है। तो ये डोनाल्ड लू से काम शुरू हुआ था, उसके बाद फिर एक शायद मैंने आपको बताया कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से भी एक एंगेजमेंट हुई है। बहरहाल कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग हैं, अभी क्योंकि रहता है टाइम, 2 दिन अभी बाकी हैं इस विज़िट में, तो 2 दिनों में मज़ीद कुछ सामने आ जाएगा। अब आते हैं कि क्या हो सकता है जी मुस्तक़बिल में, क्योंकि इधर लंदन में जो है एक मेहमान आए हुए हैं
اور انہوں نے بھی اب نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی مریم بی بی نے بھی واپس آنا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کیا سوٹ کرتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو جی سوٹ یہ کرتا ہے، ان کے قریبی لوگوں سے باتیں بھی ہوئیں، کچھ جو ہیں اہم لوگ، ان سے بات چیت بھی ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کو آنا چاہیے ہر صورت میں، اور نئے آرمی چیف آئیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، تاکہ یہ جو چل رہا ہے میڈیا میں ہر روز آنا اور ڈسکس ہونا، پھر اس دوران اس پہ بحث ہونا، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ نیا فیس ہوگا تو اچھے کام اچھے طریقے سے، اور پھر یہ پالیٹکس نکل جائے گی، اور یہ جو تنازعات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، جو شدت آئی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میں صرف ایک بات کہوں گا کہ پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ خاص طور پہ، کہ پولیٹیکل پلیئرز کو یہ چیزیں سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگلے 4 ہفتے پولیٹیکل پلیئرز کو سکون کے ساتھ گزارنے چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی تنازع جو ہے وہ اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے، یا اس حد تک کشیدگی نہیں بڑھانی چاہیے کہ جس میں معاملات خراب ہوں۔ امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں لاٹھی گولی کی سرکار والی چیز نہیں آنی چاہیے۔ یہ اگلے 4 ہفتوں میں اگر یہ 4 ہفتے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، خواہ وہ اپوزیشن کے یا حکومت کی ہے، اگر یہ اچھے طریقے سے گزار لیتی ہے، پیسفلی گزار لیتی ہے، اور ایک ٹمپریچر کو بس ایک حد تک اپوزیشن کرے، پی ٹی آئی جو ہے اس سے زیادہ نہ کرے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان دا لانگ رن۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت جو ہیں ایکسٹرنل اور انٹرنل پلیئرز جو ہیں، ان کا ایک ہی معاملہ ہے، اور وہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے قابو کیا جائے۔ اب تک عمران خان کو جس حد تک بھی قابو کرنے کی کوشش کی گئی، جتنے بھی مقدمات قائم کیے گئے، وہ مقدمات پھسے نکلے، اور ان میں سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، کیونکہ ہونے والی نہیں تھی، اور ایک جوڈیشری کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا تھا، اور وہ ہونے جا رہا تھا، بلکہ وہ ڈیفیوز ہو گیا۔ وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اب عمران خان صاحب بھی اپنی گفتگو میں بہت محتاط ہو گئے ہیں، شاید ان کو اندازہ ہے کہ چیزیں کس طرف جا سکتی ہیں، تو لہٰذا ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، جو حکمراں اتحاد ہے، جو پولیٹیکل پلیئرز حکمراں جماعت میں حکمراں اتحاد میں شامل ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میری اطلاع کے مطابق کچھ میسیجنگ انڈائریکٹلی ہوئی ہے، اور رابطے موجود ہیں، انڈائریکٹ رابطے موجود ہیں، براہ راست خان صاحب سے نہ صحیح لیکن انڈائریکٹ موجود ہیں، کہ پولیٹیکل پلیئرز اس بات پہ متفق ہیں کہ جناب ہم کسی بھی صورت میں ایک خاص حد سے آگے نہیں جائیں گے، اور یہ جو نومبر اپوائنٹمنٹ ہے وہ کسی بھی طریقے سے خوش اسلوبی سے ہو جائے، اور جب ہو جائے گی تو یہ جو درمیان میں ڈسپیوٹ ہے وہ ہو جائے گا ختم، کیونکہ ایک چیز ہونی تھی وہ ہو گئی، تحریکات میں تو آنی تھی آ گئی، اب پولیٹیکل پلیئرز ڈیسائیڈ کریں۔ اب اس میں جو اصل معاملہ ہے، کیونکہ جو ہے وہ ہے کنٹینیوٹی کا، کہ ایکسٹینشن کے بارے میں ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی نواز شریف صاحب کو راضی کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب آپ مان جائیں۔ اب ان کو راضی کرنے کے لیے کون کر رہا ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں جی کوشش، شہباز شریف صاحب اس معاملے میں، کیونکہ شہباز شریف صاحب اگر براہ راست نواز شریف صاحب سے بات کریں گے، اور وہ کر بھی چکے ہوں گے شاید، تو اس کا رزلٹ نہیں نکلا، اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ادھر عمران خان صاحب نے بھی ایک بات کی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی بات جو ہے کنٹینیوٹی کی، وہ ہے مشروط، اور وہ مشروط اس سینس میں ہے کہ جی انتخابات فوری الیکشن ہوں تو تب ہے، تو فوری الیکشن کوئی نظر نہیں آ رہے، الا یہ کہ کوئی بہت بڑا ایونٹ نہ ہو جائے، اور پولیٹیکل پلیئرز کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں وہ اپنا راستہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں، ان کے خیال، ان کا تخیل تبدیل ہو جائے، تو پھر تو ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ پھر ود ان پارٹی بھی مختلف چیزیں چل رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جی ایک تو ہے سینیورٹی کے اصول کو مد نظر رکھا جائے، اور سینیورٹی کے مطابق نئی اپوائنٹمنٹ کر دی جائے۔ اب سینیورٹی کا مطلب ہے پہلے 3 جو اس وقت ہیں، وہ پہلے 3 کی حد تک کہتے ہیں جی 3 کا پینل جائے، ان میں سے
2 کو لگا دیا جائے. یہ ہے سینیورٹی. ان میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم آتے ہیں نمبر 1 پہ، اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد آتے ہیں 2 پہ، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس آتے ہیں 3 پہ. یہ 3 کا پینل ہے. پھر شاہد خاقان عباسی صاحب آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سینیورٹی نہیں ہونی چاہیے، صرف سینیورٹی ٹھیک نہیں ہے، اس میں میرٹ اور وہ جو ثوابدیدی اختیار ہے پرائم منسٹر کا پھر وہ ہونا چاہیے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جی آپ 3 سے آگے جائیں. 3 سے آگے جاتے ہیں تو نمبر 4 پہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان ہیں، اور نمبر 5 پہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں. یہ نمبر 5 پہ آتے ہیں. اس کے بعد اگر خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنیں جو کسی زمانے میں انہوں نے کی تھی، کیونکہ مختلف لائنیں دے رہا ہے، فلر چھوڑے جاتے رہے. خواجہ آصف صاحب نے پھر یہ بات کی کہ جناب یہ ضروری نہیں ہے کہ 5 تک روکا جائے، اگلا پینل بھی پرائم منسٹر منگوا سکتے ہیں. پھر یہ بات بھی ہوئی. اگر اگلے پینل میں جاتے ہیں تو پھر لیفٹیننٹ جنرل عامر آ جاتے ہیں، اور پھر آگے لیفٹیننٹ جنرل 6 نمبر پہ 7ویں نمبر پہ جو بھی ہیں وہ آ جائیں گے. پھر اس طریقے سے بھی سوچا جا رہا ہے. تو پھر خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بات کر دی تھی. انہوں نے کہا جی نئے آرمی چیف آ رہے ہیں، اور نئے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا ثوابدیدی اختیار شہباز شریف صاحب کو ہے. اب یہ اناؤنس بھی کر چکی ہیں. اس لیے گو مگو کی کیفیت ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات کی جا رہی ہے، اور وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے. اور کلیئرٹی اس لیے نہیں ہے کہ فیصلہ یا تو ہو کہ خاموشی سے، کیونکہ یہ پولیٹیسائز بہت ہو گیا ہے، اور پولیٹیسائز اس حد تک ہو گیا ہے کہ اب انسٹیٹیوشن کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اس حد تک یہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے، اور ہر جگہ پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. تو بہرحال اب الٹیمیٹ جو فیصلہ ہے وہ دورہ امریکہ کے بعد ہی ہونا ہے. وہ دورہ امریکہ مکمل ہو جائے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے گا. ایک آپشن میں بار بار کہتا ہوں کہ موجود ہے، وہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف تو نہیں ہے، اور اس نوعیت کی چیزیں تو نہیں ہیں، اور ایکسٹینشن کے امکانات بھی کم نظر آ رہے ہیں اب ظاہر جو اس وقت ہے گراؤنڈ ریئلٹی. لیکن ایک چیز موجود ہے، اور وہ ہے کہ جنرل راحیل شریف کو ریپلیس کرنا ہے مارچ میں. اس کی پاسبلٹی موجود ہے. اس میں کیونکہ اگر ایک کمٹمنٹ کر لی تو پھر وہ کمٹمنٹ پوری کر دیں گے دوست ممالک، اور جنرل راحیل شریف مارچ میں ان کا ٹینور پورا ہو رہا ہے، اور اگلا ٹینور جو ہے وہ مل جائے گا جنرل باجوہ صاحب کو. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ابھی تک فائنل کچھ نہیں ہوا. خبریں ہر طرف. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.